बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे दूध के नरखों के हवाले से। दूध की कीमतें बढ़ा दी गई और कमीशन की जानिब से जो मुकर्रर करदा कीमतें थीं उस पर जो रिटेलर्स हैं उन्होंने दूध बेचने से इनकार कर दिया था, क्योंकि डेयरी फार्मर्स की जानिब से महंगा दूध फराहम किया जा रहा था। इसी हवाले से आज एक दरख्वास्त भी दायर की गई है सिंध हाई कोर्ट में, और अब देखना ये होगा कि जिन रिटेलर्स और डेयरी फार्मर्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया था, फिर उसके बाद दुकानें सील भी की गई थी कमिश्नर कराची की जानिब से, ताकि दूध की जो कीमत है जो कि यानी फ़िक्स की गई है कमिश्नर कराची की जानिब से, उसे बरकरार रखा जा सके। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं चेयरमैन हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनाब कौकब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम कौकब साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ सर। एक तो लोगों को खालिस दूध मिलता नहीं है, दूसरे कीमतें जो है बढ़ती चली जा रही हैं। अब बात आप सही कह रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब, असल बात यह है कि दूध की कीमतों में जिस तरह आप बता रहे हैं कि कीमत बढ़ गई है और बढ़ के 94 रुपए से 120 रुपए तक जा पहुंची है। उसके बावजूद पूरे कराची के सार्फिन को एक रिपोर्ट के मुताबिक जो फूड साइंटिस्ट ने तैयार की है उसके मुताबिक कराची के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो खालिस दूध मैसर नहीं है, मिलावट वाला दूध मिल रहा है। उसमें ये नहीं कि सिर्फ पानी की आमिज़श है, उसमें केमिकल वाला भी दूध है, उसमें यानी इस टाइप की चीजें मिलाई गई हैं कि जिससे इंसानी सेहत जो है वो खराब हो सकती है। और उनको जो है बजाय ये दूध जो पिया जाता है वो इसलिए पिया जाता है या इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि सेहत अच्छी हो, बुजुर्गों की जो बोन है वो सही बेहतर हो, बच्चों की नशोनुमा अच्छी हो। मगर ये जो कराची के लोगों के साथ एक तीन तरफ से मैं आपको बता चलूं डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब के तीन तरफ से जो है वो सार्फिन को लूटा जा रहा है। एक तरफ तो कम तोल के यानी लीटर के बजाय सेर में, दूसरी तरफ जो है वो महंगा करके, और तीसरी तरफ जो है ये उसको जो आप ये देखें कि मिलावट करके, यानी पहले पानी की आमिज़श अगर हम ये देखते हैं कि 5 से 10% होती थी, उसके बाद अब 25% तक हो गई है। अच्छा। उसके साथ साथ चले पानी को तो भी बर्दाश्त कर लें, और पानी कौन सा डालते हैं वो डालते हैं वाला बोतल वाला पानी तो डालते नहीं है, जो गद्दा संदा पता नहीं उधर कहीं से मिलता है। और फिर रात के आप 11 बजे दूध लेने चले जाएं, 8 बजे दूध लेने चले आए, ऐसा लगता है कि जैसे अभी भैंस के बाड़े से या उनके पीछे जो है भैंसें बनी हुई है, उधर से वो दूध लेके चले आ रहे हैं। इतना कौकब साहब, मुझे ये बताइएगा, कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई गई, बहुत शोर मचा कि जी अब सारिफीन जो है ना वो डायरेक्टली अगर किसी भी चीज़ की कीमत वसूल की जा रही है और उस कीमत की सही चीज़ ना दी जा रही हो उस वर्थ की, तो फिर कंज्यूमर्स जो हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं। सर, कितने केसेस हो गए, क्या हुआ उन केसेस का, कौन लोग सर गए भी ये कोर्ट्स, क्या फंक्शनल भी हुई या नहीं हुई? देखें बुलंद इकबाल, ये जो केसेस हैं ये वाले केसेस हैं जो कि इसमें कंज्यूमर कोर्ट्स में मैं आपको एक वादा बताता चलूं कि कंज्यूमर कोर्ट्स में जैसे वारंटी गारंटी का केस है, किसी ने कोई आपको जो है वो आपके साथ कंज्यूमर फ्रॉड किया है या एक्सपायरी चीज दी है, इस टाइप के केसेस जो है कंज्यूमर कोर्ट्स में जाते हैं। जहां ये दूध की कीमतों का मामला आता है यहाँ हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, और हाई कोर्ट में किसी ने पटिशन दाखिल की है और उस पर जो है उन्होंने उसको कॉल भी कर लिया। और कल जो है कमिश्नर कराची में एक मीटिंग बुलाई गई है 3:30 बजे, जो कमिश्नर कराची ने तमाम ये डेयरी फार्मर्स को, कंज्यूमर एसोसिएशन को और तमाम जो है इससे रिलेटेड जितने रिटेलर्स हैं, और खुसूसी तौर पे जो है हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कमिश्नर साहब से कि ये सिंध फूड अथॉरिटी के लोगों को बुलाएं ताकि हम पहले इनके नमूने चेक करें कि करवाएं के, क्योंकि आपने देखा कि बुलंद इकबाल के आज तक जो है वो कार्रवाई जिस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी करती है, लाखों
یعنی لیٹر جو ہے وہ بہا چکے ہیں اور غیر معیاری دودھ ہونے کے بعد. تو یہ یہاں پہ ابھی اس ٹائپ کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو 70 لاکھ لیٹر پر ڈے کی کنزمپشن ہے, اگر 70 لاکھ لیٹر میں سے لوگوں کو 10 لاکھ لیٹر بھی خالص مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ان تمام دودھ کوکب صاحب, آپ چاہ رہے ہیں کہ روڈ شاہراہوں پہ جو ہے دودھ اور دہی کی ندیاں بہنے لگیں, یہ دودھ تمام ضائع کر دیا جائے؟ یہ ابھی جب ہم نے, آپ کو پتا ہے بلند اقبال کے یہ جو پرائز بڑھائے ہیں اس کے لیے ہم نے آج 16 تاریخ تھی اور آج سے ہم نے کمپین سٹارٹ کی ہے اور 20 تاریخ تک جو ہے صارفین نے اس کا بڑا اچھا رسپانس دیا. اور آج ہم نے دیکھا ہماری پوری ٹیم پورے کراچی میں نکلی تھی مختلف ڈسٹرکٹ. سر لیکن مشکل کام نہیں ہے جن گھروں میں بچے موجود ہوں, جن کو دودھ دینا ضروری ہو اور شیر خوار بچے ہوں. اب سر کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں 4 دن تک دودھ ہی نہ خریدیں؟ سر کل کو اگر یہ کہا جائے گا کہ پانی نہ پیئیں 4 دن تک, مہنگا ہو گیا ہے, تو یہ سر یہ چیز تو ممکن نہیں ہے نا کہ غیر معیاری دودھ اگر وہ پی رہے تھے تو وہ 5 دن اگر نہیں پیئیں گے تو ان کی صحت, ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ اچھی ہو جائے گی. تو کوکب صاحب دودھ کی جگہ کہ بچوں کو پانی پلا دیں, کیا کریں؟ نہیں دودھ کی جگہ میں نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں فریش دودھ کی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو اس کا زیم البدل بھی مارکیٹ میں موجود ہے, ٹیٹر کسی بھی برانڈ کا ٹیٹرا پیک ملک, یہ نہیں کہ اس کو مستقل بنیادوں پہ لے لیں. سر ٹیٹرا پیک ملک, جی یہاں کوکب صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ٹیٹرا پیک ملک کی اگر آپ نے قیمت, مجھے نہیں پتا آپ کو آئیڈیا ہے یا نہیں سر, 140 سے 150 روپے سستے سستا ٹیٹرا پیک دودھ جو ہے وہ 140 روپے پر لیٹر جو ہے نا وہ فروخت کیا جاتا ہے. 150 بھی 160 بھی ہے سر, اس سے سستا کوئی ٹیٹرا پیک دودھ نہیں ہے. دیکھیں ٹیٹرا پیک مل کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے پیک آ گئے ہیں جو کہ تھیلی ٹائپ کے پیک میں مل رہے ہیں, کچھ اور بھی فریش ملک ٹائپ کے نام پہ بھی مل رہا ہے. تو وہ جو ملک ہے وہ ان سے بہتر ہے کیونکہ وہ برانڈ ہے. اور وہ میں صرف 4 دن کے لیے بات کر رہا ہوں جہاں لوگ جو ہے کنزمپشن, اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ جی ہم یہ مکمل بائیکاٹ نہیں کر سکتے تو وہ اگر 1 لیٹر لیتا ہے تو وہ آدھا لیٹر لے لیں. مگر ہمارے جو صارفین کی جو آج ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے وہ دودھ والے دودھ لیے بیٹھے تھے, بلکہ ایک ہماری دکاندار پہ ایک ہمارے وہ جو والنٹری گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک صاحب دودھ خرید رہے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بائیکاٹ مہم شروع ہوئی ہے؟ تو انہوں نے خریدا ہوا دودھ جو ہے وہ دکان پہ واپس رکھ دیا کہ میں تو صارفوں میں صارفین کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ لوگوں میں اب ایک بڑا شعور آ رہا ہے جس طرح پوری دنیا میں یورپین کنٹریز میں اور دوسری جگہ پہ ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر وہ بچوں کو جو ہے, ایک تو غیر معیاری میں جو بات کہہ رہا ہوں بلند اقبال, اس کو سمجھنے کی آپ دیکھیے آپ کے توجہ سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں کہ 4 دن نہیں پیئیں گے 5 دن نہیں پیئیں گے تو ان کی صحت بہتر ہو جائے گی, بجائے کہ یہ جیسے ہوتا ہے کوئی غیر معیاری چیز کھا رہا ہو تو جب وہ غیر معیاری چیز کھا رہا تو اس کی تو صحت برباد ہو رہی تھی. تو یہ صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے اور یہ بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام صارفین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. کوکب اقبال صاحب چیئرمین کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دودھ کی قیمتوں پہ ایک جانب سندھ ہائی کورٹ میں سماعت بھی جاری ہے اور دوسری جانب کمشنر کراچی نے میٹنگ بھی کال کر لی ہے. اور اب یہ دودھ کی قیمت کیا اس میں کوئی اضافہ کیا جاتا ہے یا 94 روپے پہ ہی اسے مزید فکس کر دیا جاتا ہے؟ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اب ہم کچھ بات کریں گے. پاک زمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے آج لیاقت آباد میں ماسک بانٹنے کی ایک جو ڈرائیو ہے اس میں مختلف ماسک بانٹے اور ساتھ ساتھ میڈیا سے گفتگو بھی کی, جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یعنی انہوں نے جنرل ایک بات کر کے یہ کہا کہ گورنر بھی تمہارا ہے, وزراء بھی تمہارے ہیں, تمام چیزیں تمہاری, پھر بھی چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا مختلف, انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بھی بات کی اور ساتھ ہی ساتھ وبا کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وبا ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس وبا سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ ماسک ہیں. بہرحال ہم بات کرنا چاہیں گے, اس وقت ہمارے ساتھ پاک زمین پارٹی کی رہنما موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ حمید. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.
یہ آج ہی ایک مہم جو ہے ماسک بانٹنے کی، مختلف کیمپس لگائے گئے ہیں اور ماسک بانٹے جا رہے ہیں کورونا کی جو وبا ہے اس کے پھیلاؤ اس کو بچانے کے لیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو مہم جو ہم نے اسٹارٹ کی ہے، یہ جو ہے یہ سلسلہ ہے پی ایس سی فاؤنڈیشن کا. جی جب سے کرونا کی وبا آئی ہے اس میں ہم نے جو ہے وقتاً فوقتاً مختلف کام کرتے رہے ہیں اور عوام الناس کی جو ہے ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے. ہم نے اس میں راشن، پہلی جو ڈرائیو تھی اس میں ہم نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. اس کے بعد پھر بلکہ اس سے پہلے ہم نے سب کو لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کیا کہ کرونا ہے کیا چیز، اس سے بچاؤ کے طریقے راشن کیا. پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ میرا خیال میں اب یہ ٹائم ہے کہ لوگوں کو جو روڈ پہ بھی چل رہے ہیں ان کو کم از کم. جی آپ کی ڈاکٹر فوزی آواز نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت ماشاءاللہ سے جو مرکزی حکومت ہے اور جو ہماری صوبائی حکومت ہے، جس طرح کی ان کی سیریسنیس ہے، جس طرح سے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور آپ جیسے لوگوں کو ہی باہر نکلنا پڑے گا عوام کی خدمت کرنے کے لیے، عوام کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی کی جانب سے پہلے دن سے جب سے اس پارٹی کا آغاز ہوا ہے، جب سے بنیاد ڈالی گئی ہے، ایک ہی پرسپیکٹو لیا جاتا ہے، صرف مخالفت کی سیاست کی جاتی ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کیا ہوتا رہا، بانی ایم کیو ایم کے لندن کے کیا انڈیا سے مراسم ہیں، رو سے کیا تعلق ہے، کتنی جانیں قربان ہوئی. سر مطلب یہ ڈاکٹر صاحب اب پہلے دن سے کیا ٹوٹل سیاست پاک سرزمین پارٹی کی انہی چیزوں پہ رہے گی یا کوئی سیاسی بات بھی کی جائے گی، لوگوں کے کام بھی کیے جائیں گے؟ دیکھیے بلند اقبال صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاک سرزمین پارٹی ایک واحد پارٹی ہے کہ جو کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشنز میں پارٹی جو ہیں وہ نہیں کامیاب ہوتی تو لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور ہمارے پاس شمولیت کا سلسلہ آج تک جاری ہے، لوگ آ رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی کاؤنسلر نہیں ہے، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم ایل اے نہیں ہے. لیکن جو مصطفیٰ کمال صاحب کا جو ان کی بات ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ نفرت کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے. ہم نے جو لوگوں کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا ہے، ان کو زبان کی بنیاد پہ، رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پہ جو ہم نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہے، اس سے صرف نفرتیں پروان چڑھی ہیں اور اس سے نقصان ریاست کو ہوتا ہے. تو ریاست کو جب آپ نے ریاست کے ساتھ سنسیئرٹی اس طرح شو کی جائے گی کہ ابو پارٹی لائن، ابو یور لینگویج، ابو یور ریلیجن، جو بھی آپ جس کی زبان، رنگ، نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مل کے ملک کے لیے کام کریں، ایک قوم بنے. اور سید مصطفیٰ کمال نے ہمیں ایک قوم بننے کی طرف لگا دیا ہے. ہماری پارٹی میں الحمدللہ جو ہماری نیشنل کاؤنسل کی جس کی میں بھی ممبر ہوں، اس میں کوئی ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا یہ پنجابی بیٹھا ہے، پٹھان بیٹھا ہے، کیا ہم پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں. دوسرا جو کرٹیسزم کی سیاست ہے، ہم نے کرٹیسائز بھی کیا اور اس کے بعد ہم سولوشن بھی بتائے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے دروازے جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہیں، شمولیت ہو رہی ہے. کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، ڈرائی کلین ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں. سلسلہ جہاں آمد کا جاری ہے وہیں سے پارٹی سے لوگوں کے جانے کا بھی سلسلہ جاری ہے. ایک وہ زمانہ تھا جب بہت سے لیڈران مختلف پارٹیز سے، بلکہ روزانہ میڈیا پہ خبریں چلتی تھی کہ ایک پتنگ جو ہے نا وہ گری اور وہ پاک سرزمین کے جو ہے آنگن میں آ کے گر گئی. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر وہی لوگ جو وہ پتنگیں جو گری تھیں وہ دوبارہ سے شاید لوگ لوٹ کے لے گئے، انہوں نے اڑا لی. نہیں، ایسا نہیں ہے. صرف پتنگ نہیں کٹ کے آئی، اور بھی بہت سی مختلف پولیٹیکل پارٹی سے لوگ آئے اور ہمارے ساتھ جڑے، جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور جو ہمارے نیشنل کاؤنسل کے ممبر ہیں، اور دیگر پولیٹیکل پارٹی سے، اور جو جن کا کبھی کسی سیاست سے تعلق نہیں رہا تھا، وہ لوگ آ کے پی ایس پی کے ساتھ جو ہے اس کی فیملی کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اس کا نیریٹو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
ہم نے اگر صرف کراچی کو ہی دیکھا جائے تو آج تک کراچی میں ہم نے صرف نفرت کی سیاست کی، اور اس کی نفرت کی سیاست پہ ہم نے اپنی یوتھ کو ختم کر دیا. آپ دیکھیے کہ آپ کے صوبے میں ایجوکیشن سسٹم کہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیے آپ کے تمام سیکٹر جو ہیں بیٹھ گئے ہیں. اگر صرف اور صرف ہم اردو اسپیکنگ کو ہی لے لیں تو آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ کے اچھے جتنی بھی پوسٹیں ہیں وہاں آپ کہیں کسی اردو اسپیکنگ کو دیکھتے ہیں. دس از اونلی بیکاز کہ ہم نے ان کے ہاتھوں سے قلم چھین کے ہم نے ان کے ہاتھوں میں گتنج دے دیے تھے. تو یہ ٹائم ہے کہ اگر آپ اس ملک سے سب سنسیئر ہیں تو لوگوں کو ڈی ویپنائزیشن کی طرف لے کے جائیں، لوگوں کے ہاتھوں میں دوبارہ سے قلم دیں کہ اور اس قلم کی طاقت کا ان کو اندازہ کروائیں کہ یہ طاقت، یہ کتنی طاقت ہے اس کے اندر. اور اس میں جو ہے جو ملک کے لیے جیسے ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں اور ہم سولوشن کی طرف جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ نئے شہر آباد کیجیے، بجائے یہ کہ آپ ایک ہی جگہ کو آپ نے گرو کر کے کراچی کا حشر نشر کیا ہوا ہے. ہم نے لوکل گورنمنٹ کے لیے بات کی ہے، ہم نے کرٹیسائز کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں نا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاید وزیر اعلیٰ ہی آپ کا ہوگا سندھ میں، اتنے زیادہ ووٹ آپ کو ملیں گے، لیکن جب رزلٹ آئے الیکشن کے تو پھر یہ اندازہ ہوا کہ کوئی سیٹ ہی پی ایس پی نہیں نکال پائی. یہ تو ایک اس کو بڑی ڈیٹیل میں ہمارے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال صاحب نے کلیم کیا ہے کہ وہ کیا ہوا تھا، اور اس کے لیے میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ میری تحریر میں لکھتے ہوئے تابوت نہ کھول، میری تحریر میں لکھتے ہوئے تابوت نہ کھول. لیکن دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی آپ کو پاور دے کے آزماتا ہے اور کبھی آپ سے پاور لے کر آزماتا ہے. آج جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیے وہ کر کیا رہے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اچھا ہے کہ ابھی ہم جو ہے نہیں حصہ بنے اس گورنمنٹ کا. ہم تو اس وقت جو ریئل اپوزیشن ہے وہ شاید پی ایچ پی. تو یہ آپ کو پتا تھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کہہ رہی ہیں اچھا وہ حصہ نہیں بنے گورنمنٹ کا، یعنی اگر پی ایس پی کے پاس سیٹس آتی تو ہر صورت پی ٹی آئی کے ساتھ ہی الحاق ہوتا اور گورنمنٹ میں ہوتے آپ لوگ؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اگر پی آپ نے خود ہی تو کہا نا کہ تو آج کراچی کا یہ حال نہ نہیں، اپوزیشن سیٹیں جیت کے جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں کراچی کی اس طرح کا حال نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک جو جنہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کو ایک جو ہے گاربیج کا انچارج بنایا اور وہ ایک دن کے اندر انہوں نے واپس وہ اپنا ڈیسیجن لے لیا کیونکہ وہ فوراً آگے تھے میدان میں کسی سے میں کام کرتا ہوں. کیسے کام نہیں ہو سکتا؟ کام ہو سکتا ہے آپ کی اگر نیت ہے. یہاں جتنے لوگ ابھی آپ صرف یہ کہ الیکٹرک ابھی میرے گھر میں بھی ابھی لائٹ نہیں ہے، میں اندھیرے میں بیٹھی ہوں کہ الیکٹرک کے خلاف جو لوگ کھڑے ہو کے یہاں احتجاج کریں، بڑی عجیب سی بات ہے. آپ حکومت میں اور آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے بے وقوف بنانے کا سلسلہ ختم کیا جائے. جو یہاں بیٹھے ہیں آپ نے کل میں نے ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ سنا کہ گورنر صاحب نے لیٹر لکھی ہے. یہ دور ہے لیٹر لکھنے کا. آپ فون اٹھائیے، آپ بات کریں. وزیر اعظم صاحب ایک ٹیلی فون لائن کی، ایک ٹیلی فون کال کی مار ہے یہ چیز کہ وہ فون اٹھائیں اور کریں بات. کیوں نہیں وہ کر سکتے؟ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کب کریں گے؟ آپ خط لکھے اور آپ خبر بنا رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک خط لکھ دیے، عوام پس گئی ہے، عوام مر گئی ہے، اوپر سے آپ نے بجلی کے بل زیادہ کر دی ہیں. تو کس طرح سے ہوگا؟ کووڈ-19 میں جس طرح سے لوگوں کے بزنس افیکٹ ہوئے ہیں، جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس وہ تو ختم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ہے آپ نے کوئی ایک پروجیکٹ نہیں بنایا. اب مرکز کو دیکھیے کوئی ایک پروجیکٹ جو ہے نہیں بنایا. پروجیکٹ بن رہے ہیں صرف ٹی وی کے پر، میڈیا کے پر آ کے بن رہے ہیں، کوئی کام نہیں کیا جا رہا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ موسٹ کرپٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے کام کر رہی ہے، اس کو کھلی چھوٹ ہے. اس وقت کراچی کا کوئی والی وارث نہیں ہے. آپ کوئی ایون اگر آپ پی ٹی آئی کے آپ ایم این ایز اور ایم پی ایس کی بات کریں تو ان کو آپ بلا کے پوچھیں کہ آپ کے جو کولیگز ایم پی ایس ہیں کتنے ہیں آپ کے، ان کو یہ نہیں پتا. علاقے والوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا ایم این اے کون ہے، ہمارا ایم پی اے کون ہے. جتنے حالات
اب کے بعد خراب ہو گئے، پہلے کبھی بھی نہیں تھے. تو اس وقت خدارا کراچی پر رحم کریں، ان لوگوں کو لے کے آئیں کہ جو کہ کراچی کے چپے چپے سے واقف ہیں، ان لوگوں کو لے کے آئیں کہ جو کراچی کا درد جن کے دلوں میں ہے اور جو خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. کراچی آپ کو 70% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہی ہے فیڈرل کو، 90% وہ آپ کو صوبے کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، اور کراچی کو آپ لوگوں نے لاوارث چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ، رہنما پاک سرزمین پارٹی، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یعنی جو کراچی کے مسائل ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں وہ شاید صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو کچھ دعوے ماضی میں کیے گئے ہیں پی ایس پی کی جانب سے شاید انہیں بھی پورا نہیں کیا جا سکا، اور خاص طور پہ جو کچھ الیکشن میں ہم نے دیکھا تو بہت سے دعوے کرنے کے بعد لیکن جب نتائج آئے تو یہ پتہ چلا کہ پاک سرزمین پارٹی کو کوئی بھی سیٹ جو ہے وہ نہیں مل سکی. بہرحال ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے آج کی جانے والی پریس کانفرنس کے حوالے سے، جس میں خرم شیر زمان اور آفتاب جہانگیر، اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ اور مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے شرکت کی اور سندھ حکومت کو خاص کر تنقید کا نشانہ بنایا. پانی کے حوالے سے بات کی گئی، آر او پلانٹس کے حوالے سے بات کی گئی، کہ الیکٹرک کے حوالے سے بات کی گئی. بہرحال اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب جمال صدیقی. السلام علیکم جمال صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. جی وعلیکم السلام. جی جمال صاحب، ٹی وی کا والیوم سلو کر دیجیے گا تاکہ ہم آپ کی آواز صحیح طریقے سے. جی آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آواز آ رہی ہے. سر، آپ سے جاننا چاہیں گے، آج پریس کانفرنس کی گئی اور آر او پلانٹس کی اور ان تمام چیزوں کی بات کی گئی، پھر یہ بھی کہا گیا کہ نیب بھی کارروائی نہیں کرتی، اینٹی کرپشن بھی کارروائی نہیں کرتے. سر، نیب کے ادارے سے پاکستان تحریک انصاف کا گلہ کرنا بنتا نہیں ہے؟ سر دیکھیں، نیب کو پتہ نہیں اس ملک میں لوگوں نے کیا ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ شاید انہیں اس بات کا خوف ہے کہ جس طرح ماضی میں ایک حکومت دوسرے ماضی کی حکومتوں کے ساتھ وہ انتقامی کاروائیاں کرتی تھی، تو شاید اب لوگوں نے وہی ذہن بنایا ہوا ہے کہ نیب آئی ہے تو بس اب کسی کے ساتھ ظلم ہی ہوگا. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ نیب ہماری پارٹی کے کسی رکن کے ساتھ اگر کوئی قانونی کارروائی کرتی ہے تو وہ اس کو خود کرنی پڑے گی اپنی بے گناہی. اور یہی خان صاحب کا نظریہ ہے، عمران خان صاحب کا، کہ اگر ہمارا بھی کوئی شخص ہوگا تو he has to prove himself. تو لوگ اس میں اگر خوف کھائیں گے تو اس میں خوف کی جو مجرم ہوگا بلند، اس کو تو خوف آئے گا، لیکن جو بے گناہ ہوگا، جس پر کوئی کیس ہوں گے، جس پر کوئی غلط چیز ہوگی تو انویسٹیگیٹ کر لے. ہم تو کہتے ہیں کہ نیب نے حلیم عادل شیخ پہ کیس بنائے، انویسٹیگیٹ کر لے. ہمیں پورا یقین ہے کہ حلیم عادل شیخ سرخرو ہوں گے. اچھی بات ہے، ایک دفعہ اس چیز سے انسان باہر آ جائے، کوئی بات نہیں. ہم لوگ ڈرتے نہیں اس بارے میں، نہ ہی حلیم عادل شیخ ڈر رہے، کیونکہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے پہلے بھی اینٹی کرپشن میں بے تحاشا کیسز بنائے ہیں، کرتے رہے کوشش. وہ بھی اگر حلیم عادل شیخ کہیں غلط ہوتے تو اب تک شاید حکومت ان کو دبوچ کے جیل کے اندر ڈال چکی ہوتی. سر، اب تنقید کی جا رہی ہے ان آر او پلانٹس پہ جو سندھ کے مختلف علاقوں میں لگائے گئے، اور خاص طور پہ آج خرم شیر زمان کی جانب سے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ آر او پلانٹس جو ہیں وہ ورکنگ میں نہیں ہیں اور اس میں مالی بے قاعدگیاں بھی موجود ہیں. اینٹی کرپشن سے وہ جائیں گے اور جا کے پوچھیں گے کہ اس پہ کارروائی کیوں نہیں کی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ آر او پلانٹ کا تو اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ اگر اس پہ اینٹی کرپشن سندھ کی اگر دیانتداری سے، ایمانداری سے کوشش کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کے آدھے وزراء بشمول چیف منسٹر خود جیل میں ہوں گے. یعنی پاک اوسس کمپنی کو جو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا، وہ کمپنی کس کی ہے آپ سب کو پتا ہے. آپ اس وقت میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس پہ سو ماڈل ہے کہ جو صوبے کی عوام کو پانی پہنچانے کے لیے اربوں روپے کے آر او پلانٹس لگائے گئے تھے، آج وہ کس حال میں ہے. افسوس کہ تھر کے لوگوں کی ہم بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہیں. ہم نے جو تھر میں آر او پلانٹ لگائے وہ خراب پڑے ہوئے ہیں. ایون جو چیف منسٹر نے اپنے حلقے میں لگائے
یعنی المیہ تو یہ ہے نا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر اپنے گاؤں کو خوشحال نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں، اس صوبے میں اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ صوبے کی عوام کے ساتھ جس طرح سے سلوک کرتے ہیں، صحت کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، ملازمتوں کے معاملے میں، ایون پینے کے پانی کے معاملے میں. تو یہ آر او پلانٹ کے مطلب تو بہت سنگین ہے. میں تو 100 موٹر لینے کی درخواست کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. سر لیکن واٹر کمیشن جو ہے نا وہ اپنی رپورٹ میں واٹر کمیشن نے کوئی خاص کمنٹس نہیں دیے اس حوالے سے، حالانکہ واٹر کمیشن کی رپورٹ میں ایک حصہ آر او پلانٹس اور ٹریٹمنٹ پلانٹس کے حوالے سے بھی ہے. لیکن واٹر کمیشن کی رپورٹ آج کی تو نہیں ہے، بہت کئی سال پرانی ہے. سر لیکن امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں یہ واٹر کمیشن بنایا گیا. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ امیر ہانی مسلم صاحب، اگر میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج اور میں پچھلے 6 سالوں کے اگر سندھ کے آر او پلانٹ کا جائزہ لے لیں تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جب کمیشن منسٹر آر او پلانٹ کو تھوڑے تھوڑے پیسے لگا کے دوبارہ کھڑے کرنے کی کوشش کی تھی کہ تاکہ یہ کہہ سکے کہ بالکل ڈیڈ نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ سندھ میں میجورٹی آر او پلانٹ جو ہے بالکل ڈیڈ ہے. اچھا سر، یہ اچانک سے یہ جو تمام چیزیں مطلب روزانہ کی پریس کانفرنسز ہیں اور یہ جوابات ہیں، سر یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو آپ کے کچھ جیسے حلیم عادل شیخ صاحب پہ ان لوگوں پہ کچھ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں کہ کافی زمینیں ہیں جو حلیم عادل شیخ کے نام پہ، اس کے ریاکشن میں تو یہ نہیں کیا جا رہا سر اچانک سے 2 سال کے بعد آج سر آر او پلانٹ کی بات یاد آ گئی؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں حلیم عادل شیخ پہ تو سندھ گورنمنٹ بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہے، متعدد ایف آئی آرز ان کے اوپر کاٹی ہوئی ہیں، اینٹی کرپشن کی میں بھی ان کے اوپر انکوائری چل رہی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایک ریسرچ ونگ ہے ہماری پارٹی کا جو یہ ساری چیزیں ریسرچ کرتا ہے کہ اس وقت ملک میں صوبے میں کیا ہو رہا ہے. اس بنیاد سے ہمارے پاس جو ڈیٹیلز آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا اسکیم ہے یہ تو آر او پلانٹس کا. تو یہ آر او پلانٹس پر تو انکوائری بنتی ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا سندھ حکومت. سر لیکن آپ کی حکومت کے 2 سال کے بعد سر ان چیزوں کا خیال آیا، اس سے پہلے کبھی نہیں سر، نہ کوئی درخواست دی گئی ہے نہ کوئی اور وہ کیا گیا، اچانک سے ایک اسپیسیفک پوائنٹ. نہیں بلند، یہ وہ اسکینڈل ہے جس پر ہم نے اسمبلی میں بار بات کی ہے. یعنی پریس کانفرنس سے بڑا فورم اسمبلی کا ہوتا ہے جس میں ہم نے ان کو ایک چیز کال اٹینشن پر توجہ دلائی ہے ان کی. یہاں پانی کے یہ شارٹ فالز ہیں، یہاں یہ چیزیں خراب ہیں، اس پر اتنی لاگت آئی ہوئی ہے. وزیر موصوف کھڑے ہو کے ایک فسانہ سنا دیتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نشاندہی کریں بحثیت اپوزیشن کے خدارہ صوبے کے جتنے ادارے یہ برباد ہو رہے ہیں، ہم جو نشاندہی کرتے جائیں آپ ان کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ آپ کی حکومت کا فرض ہے، یہ ہمارے عوام کا حق ہے کہ ہم تنقید تو کر رہے ہیں. آپ کو بری تو لگتی ہے بہت زیادہ، لیکن جو فیکٹ ہے اگر ہم وہ فیکٹ بھی بیان ہے تو ہم تو صوبے کی عوام کے بہتر مفاد میں تنقید کرتے ہیں کہ شاید آپ کو جن کی عوام کا احساس ہو جن سے کہ آپ صوبے میں حکمرانی کرتے ہیں، لیکن آپ اگر ان عوام کو صرف دینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بیوقوف بنا کے ووٹ لے لیں گے، اس کے بعد نہ آپ پینے کا پانی دیں گے ان کو، نہ صحت تعلیم دیں گے ان کو، اپنا روزگار دیں گے، تو پھر ایسا تو نہیں چلے گا نا. پھر تو ہم اپنا اخلاقی فرض یہ جب تک ہمارے اسمبلی موجود ہے ہم آخر دن تک سندھ حکومت کو یہ احساس دلاتے رہیں گے کہ آپ سندھ کی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. سر ایک آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ کے حلقے سے بھی اس کا تعلق ہے، حلقے سے ان دا سینس کہ عامر لیاقت صاحب جو ہے نا وہ بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں حکومت سے، پاکستان تحریک انصاف سے. انہوں نے کہا میں ایک بے بس ایم این اے ہوں اور میں نے خان صاحب سے ٹائم مانگا ہے، ٹائم ملتا ہی میں جا کے ان کی خدمت میں استعفیٰ پیش کروں گا، میں کچھ کر نہیں سکتا اپنی عوام کے لیے. تو یہ جھوٹے وعدوں سے بہتر یہ ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں. ٹھیک ہے، عامر لیاقت کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے. جو گریونسز عامر لیاقت کے ہیں شہر کی عوام کے لیے، میرے حلقے کی عوام، کیونکہ میں اور عامر نے 7 الیکشن لڑا اوپر ہوا میں نے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ ایک آدمی بے بس ہے، یعنی کل رات 2 بجے تک میں اور عامر اپنے حلقے میں الیکٹرک کے آفس میں کھڑے ہوئے تھے رات 2 بجے تک کہ بھائی خدا کا واسطہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو بجلی بند کرتی ہے پورے پلازاؤں کی. تو وہ اس کی وہ فیلنگز ہیں. میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں کہ کل رات 2 بجے تک ہم لوگ یہ حیدرآباد میں جو آفس ہے اس کے باہر کھڑے لیکن نہیں چھوڑ رہے. سر لیکن یہ کیا اچھی علامت ہوتی ہے کہ اپنی پارٹی کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دینے شروع کر دیں؟ پہلے نجیب ہارون صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے ناراض تھے، اور بھی دوسرے پارٹی رہنما ایسے ہیں جو ناراض رہے ہیں، جن کا یہ دیکھیں آپ کو بڑے مزے کی بتاؤں، ہماری پارٹی جو ہے نا وہ ایک فیملی کی طرح سے، اور خان صاحب جو ہے نا ہماری پارٹی میں جو ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے جو سربراہ ہیں پارٹی کے، اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنے اس فیملی ممبرز کو بڑا فرینڈلی رکھا ہوا ہے. یعنی ہمارے یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہ ہو جی کے سامنے بات نہ کر سکیں،
تو یہ خان صاحب کا ہمارا جو 23 سال کا ساتھ ہے، ہم نے ان کو بڑا فرینڈلی رکھا ہے، نہ ان کے اندر کوئی آمریت ہے، نہ وہ کوئی ڈکٹیٹر مزاج کی آدمی ہے. تنقید بھی بڑی. جمال بھائی ایک بات سب کو پتا ہے جمال صاحب کہ اس وقت کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف متحمل نہیں ہو سکتی کسی بائی الیکشن کی، تو استعفیٰ منظور ہونا یا استعفے کی بات تو دور رس ہے. مطلب نہ نجیب ہارون صاحب کا نہ کسی اور کا استعفے کی بات. سر آپ جتنی چاہیں استعفے کی باتیں کر لیں، جتنی دفعہ چاہیں استعفیٰ دے دیں، وہ استعفیٰ قبول نہیں ہونا کسی بھی صورت. جی سر آپ سمجھتے ہیں آپ کے حلقے میں بائی الیکشن ہو سکتا ہے؟ عامر لیاقت نے جو بات کی ہے اس میں ان کی کوئی ذاتی ڈیمانڈ تو سامنے نہیں آئی ہے. جی جی کوئی ذاتی خواہش تو سامنے نہیں آئی ہے. ان کی خواہش یہ آئی ہے کہ شہر کے لیے جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، جو شہر اس ملک کو ریونیو دیتا ہے، تو وہ اس شہر کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اپنے سب سے گزارش کر رہے ہیں کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں لوگوں کے لیے. تو اس میں قطعی یہ منظر نہیں آ رہا کہ وہ ان کی کوئی ذاتی خواہش کو نجیب ہارون کی تھی یا کوئی عامر لیاقت کی. وہ ایک اجتماعی بات کر رہے ہیں اور بڑا لاجیکل بات ہے. اور پرائم منسٹر صاحب اس بات کو بالکل برا نہیں مانتے ہیں. وہ ان کو عامر کو بلائیں گے، عامر لیاقت کو سنیں گے. عامر نے جس بات سے پریشان ہے تو انہوں نے کے الیکٹرک کو کل بلا لیا ہے پرائم منسٹر نے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. عامر لیاقت بالکل مایوس رہیں گے، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جمال صدیقی صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ان پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.